बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे और हारून साहब की तरफ से तमाम देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम मुकाबिल में खुश आमदेद और यौम आज़ादी बेहद मुबारक हो। आज का ये महीना और ये तारीख़ बड़ी अहमियत की हामिल है। हमारे बुज़ुर्गों की लाजवाल जिद्दोजहद का ये समर है कि हम आज़ादी की फ़िज़ा में खुलकर सांस ले रहे हैं। आज़ादी के हवाले से, आज के दिन के हवाले से खुसूसी तौर पे बात तो हम करेंगे, मगर 1947 से लेकर आज 2021 तक जो चैलेंजेस हमें दरपेश रहे और हैं, वो है मईशत से मुताल्लिक। मईशत के तब क्या हालात थे और आज क्या हालात हैं, और आज की हुकूमत तहरीक इंसाफ की है। तहरीक इंसाफ की हुकूमत मुआशी चैलेंजेस से निमटने के लिए क्या हिकमत अमली अपनाए हुए है, एक आम आदमी की ज़िंदगी को किस तरह से बेहतर वो कर सकते हैं, रोज़गार के क्या मौक़े होंगे, पाकिस्तान की बुनियादों को मजबूत कैसे किया जाएगा, इसके ऊपर बात करने के लिए हमारे साथ वफाकी वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन साहब भी मौजूद। सर, आपके भी वक्त का बेहद शुक्रिया। अफ़गानिस्तान की सूरत हाल के ऊपर बात करेंगे। गुज़िश्ता एक हफ्ते से तालिबान नहायत तेज़ी के साथ पेशकदमी जारी रखे हुए हैं। काबुल से सिर्फ चंद किलोमीटर का फासला उनका बाकी रह गया है। अफ़गान गवर्नमेंट और उनके लोग क्या सोच रहे हैं, अवाम क्या सोचती है, अमेरिका इस बारे में क्या सोच रहा है, ये भी हारून साहब का तज़िया आपके साथ शेयर करेंगे। सबसे पहले हारून साहब, आपको भी यौम आज़ादी की बेहद मुबारक हो। जी, सब लोगों को मुबारक हो। जो आज़ादी की कदर कीमत उन कौमों से पूछिए जिन्हें आज़ादी हासिल नहीं है, या जहाँ ऐसा इंतशार है जैसे अफ़गानिस्तान में है, सीरिया में है, लीबिया में है, नाइजीरिया में है। लोग हमने आज़ादी की कदर नहीं की जो इतनी जो अजीम जद्दोजहद से मिली थी, जिसके लिए इतनी कुर्बानियाँ दी गई थी। मेरा ख़्याल है कि इस पे तो हम गुफ्तगू करेंगे ही, लेकिन तरीन साहब मौजूद हैं तो बिला तामुल जो है उनसे सवालात का आगाज़ किया जाए। अच्छा सर, जहाँ तक तो वेलफेयर प्रोग्राम्स का ताल्लुक़ है, वो हसास प्रोग्राम के बारे में और बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के बारे में तो लोग जानते हैं, लेकिन कामयाब प्रोग्राम पाकिस्तान जो है उसके बारे में बहुत ही खुशकुन ख़बरें सुनने में आ रही। कोई थोड़ी सी उसकी तफसील बताएंगे किसानों के लिए बिलासूद कर्ज़े और कारोबार के लिए और मकान के लिए? हारून भाई, अभी तक जो भी हम लोगों ने वेलफेयर स्कीम्स आ रही हैं, एहसास आया है, या पहले ये जो बिस्प था, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम, ये जो था, ये हुकूमत ये पैसे देती थी और वो जाके इन लोगों को दे दिए जाते थे। लेकिन वो सिर्फ सब्सिस्टेंस के लिए, कि उनका अगर घर का जो है गुसर बसर को हेल्प करने के लिए ये होता था। तो एक किस्म से हम उनको एक जिसको हैंड आउट्स कहते हैं वो दे रहे थे। लेकिन ये जब बैंकों को कहा गया कि आप लोगों को छोटे कर्ज़े दें, तो कभी भी बैंकों ने ये छोटे कर्ज़े छोटे लोगों को कभी नहीं दिए, या उन लोगों को जिनकी इनकम लेवल ज़्यादा नहीं होते उनको नहीं दे सकते ये, क्योंकि इनको आता ही नहीं है ये देना। ये बड़े बैंकों की मैं बात कर रहा हूँ, ये कमर्शियल बैंकों की मैं बात कर रहा हूँ। तो ये अब ख्याल आया, और मैं क्योंकि बैंकर रह चुका हूँ 40 साल से, तो मैंने ये सोचा कि यार ये कौन देता है ये लोन, जो छोटे लोन तो मिलते हैं इस मतलब हमारे पाकिस्तान में भी लोग देते हैं, जिसमें NRSP देती है, अखुवत देती है, कश्फ देती है, बहुत और इदारे हैं जो देते हैं ये। तो उसका एक मिलाप कर दिया। हमने कहा कि बड़े इनके पास पैसे नहीं होते क्योंकि इनकी ज़्यादा डिपॉजिट टेकिंग ब्रांचेस वगैरह नहीं होती, और इसको हमने कहा बड़े बैंकों को कि आप जो पैसे इनको दें हम गारंटी कर देंगे, आप फिर ये जो हैं ये लोग जाके आगे छोटे लोगों को दें या उन लोगों को दें जिनकी जो इनकम लेवल्स मतलब कम है। और वो डेटा कहाँ से उठाएंगे? ये एहसास का ही डेटा है। एहसास ने जो पूरा इस वक्त किया है, पूरा सेंसस किया है, हाउस होल्ड का सेंसस किया है कि इनकम लेवल्स क्या हैं। तो हम निचले 40% जो लोग हैं, 35-40% लोग हैं, उनको हिट करेंगे। और उनको क्या देंगे? हम उनको घरों का लोन देंगे, जो 20 लाख रुपए कदकनामा, 20 लाख रुपए घर के लिए, 5 लाख रुपए कारोबार के लिए, और 1.5 लाख रुपए हर फसल पे किसान को फसल के लिए, और 2 लाख रुपए उनको मैकेनाइजेशन के लिए, ट्रैक्टर यूज़ करने के लिए वगैरह देंगे हम। फिर हर घर में हम सेहत कार्ड देंगे, और फिर हर घर से एक शख्स को, बेशक वो लड़का हो लड़की हो,
ہم اس کو ایک اسکل کی ٹریننگ دیں گے، کسی اسکل میں ٹریننگ کریں گے تاکہ وہ جا کے نوکری کرے. تو ایک پورا ویلفیئر پروگرام دے رہے ہیں کس چیز کا، کہ وہ گھرانے اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو جائیں، جس کو انگریزی میں کہتے ہیں وی آر ٹرائنگ ٹو ٹیچ دیم ہاؤ ٹو کیچ فش، وی آر ناٹ گیونگ دیم فش، تاکہ ہم ان کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کرنے، خوددار ہیں یہ لوگ. لیکن جب ہم ان کو ہینڈ آؤٹ دیتے ہیں تو ایک قسم سے ہم نے میں غلط لفظ ہے بیکاری بنا دیا ہے کہ بھائی ہینڈ آؤٹس لے رہے ہیں. کیوں بھائی؟ ان کو ایک بیر بدول دیں، یہ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو جائیں. اب اس کے اوپر جو ہے بہت ہی یہ بڑا ہی پیچیدہ پروگرام تھا، اس کو ایگریسولی ہم دیکھیں گے. تو بڑے لوگوں نے اس کے اوپر اعتراضات بھی کیے، ہمارے فرام ود ان آؤٹ سائڈ IMF کے بھی کچھ سوال آ گئے. لیکن میں آپ کو یہ بتاؤں، یہ جو پرائم منسٹر ہے نا عمران خان، اور یہ میرا اس پہ پختہ یقین ہے کہ اس دفعہ ہم نے جو اکنامک گروتھ لے کے آنی ہے وہ سب کے لیے لے کے آنی ہے. اور اکنامک گروتھ ہم ٹرکل ڈاؤن کے لیے انتظار نہیں کریں گے کہ اوپر سے جب معاشی ترقی ہوگی تو وہ نیچے آئے گی اور پھر نچلے طبقے تک آئے گی. نہیں، ہم نے باٹم اپ بھی کرنا ہے، اور یہ اس باٹم اپ اپروچ کا ایک بہت بڑا پروگرام ہے. ترین صاحب، گزارش یہ ہے کہ ہیلتھ انشورنس سمیت یہ پروگرام تو بہت اچھے ہیں، کوئی بھی انصاف پسند آدمی اس کی تعریف کرے گا، لیکن اوور آل اکانومی کو بہتر بنانے کے لیے، یعنی اس کی FBR کی اصلاح کے لیے، ٹیکس بیس کشادہ کرنے کے لیے، مہنگائی کم کرنے کے لیے، یہ جو ترجیحات ہیں اس کے لیے آپ کیا کر رہے ہیں؟ دیکھیں جی، پہلی بات جو ہے کہ ہم نے یہ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں، اور وہ انگریزی میں کہوں گا، اردو میں بھی کوشش کروں گا اس کو ایکسپلین کروں. ہمیں انکلوسیو اور سسٹینیبل گروتھ چاہیے کافی لمبے عرصے کے لیے. انکلوسیو کا مطلب سب کی شراکت چاہیے، پورے طبقوں کے لیے یہ مطلب جو معاشی ترقی چاہیے. سسٹینیبل مطلب یہ ہے کہ یہ کافی یہ اوپر نیچے نہیں ہونی چاہیے، یہ کم از کم 10 20 30 سال کی ایک گروتھ ہونی چاہیے. اور یہ جو ہے یہ ہم نے یہ نہیں دیکھا. پہلے 60s کے بیچ میں 10 سال ہم نے دیکھی تھی، اس کے بعد ہر 3 4 5 سال کے بعد یہ ہمارا جو سائیکل ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے. تو ہم نے یہ انکلوسیو اور سسٹینیبل گروتھ کرنی ہے. اس کے لیے ہمارے کوئی چیز لوازمات ہیں. وہ لوازمات کیا ہیں؟ وہ ایک پہلے لوازمات تو یہی ہے، پہلا جس طرح آپ نے ذکر کیا کہ ہم نے اپنا ریونیو بیس بڑھانا ہے، کیونکہ ہمارے پاس پیسے نہیں ہوتے اور ہم پھر جا کے قرضے لیتے ہیں، اس سے ہم ایک قسم کے اکانومی جو پھٹ جاتی ہے. دوسرا اس میں سب سے بڑی جو بات ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے ایکسپورٹ اور جو ڈالر ہم نے کمانا ہے اس کا جو طریقہ کار ہے وہ بڑھانا ہے. کہ جیسے آپ گروتھ کرتے ہیں تو امپورٹس بڑھتی ہیں، آپ کے پاس ڈالر نہیں ہوتے دینے کے لیے. جب آپ ڈالر نہیں ہوتے تو ایک دم آپ کو پھر IMF کے پاس جانا پڑتا ہے، کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ جو آپ نے دیکھا ہی ہے. تیسری چیز اس میں یہ ہے کہ ہم نے اپنے ہر پروڈکٹیو سیکٹر کو ہم نے وہ تقویت دینی ہے، اس پہ انویسٹ کرنا ہے. سب سے بڑا جو ہمارا جو ہے وہ جس میں ہمارے 62% لوگ رہتے ہیں وہ ہے ایگریکلچر. تو ایگریکلچر پہ ہم نے بہت توجہ دینی ہے. ہم نے یہ توجہ میرے خیال میں 20-25 سال سے نہیں دی، تو اس سے ہم اس وقت نیٹ امپورٹر آف فوڈ بن گئے ہیں. ہم ہر چیز امپورٹ کر رہے ہیں، گندم ہم بھی امپورٹ کر رہے ہیں، چینی ہم امپورٹ کر رہے ہیں، دالیں ہم امپورٹ کر رہے ہیں، پام آئل تو پہلے کر ہی رہے تھے. تو اس سے یہ ہو رہا ہے کہ ہمیں انٹرنیشنل پرائسز جو ہیں ہماری وہ باہر سے ہم پروٹیکٹ ہی نہیں کر سکتے اپنے جو عوام کو. تو ایگریکلچر پہ بہت ہم نے توجہ دینی ہے. پھر انڈسٹریلائزیشن کرنی ہے، جو کہ میں کہہ رہا تھا اس میں ایکسپورٹس بھی بیچ میں آ جاتی ہیں. پھر ہم نے ہاؤسنگ میں کچھ بھی نہیں کیا، کیونکہ ہمارا لا ہی خراب تھا. لا ہی ایسا تھا کہ جس میں بینکس پیسے نہیں دے سک رہے تھے. تو ہم نے وہ لا چینج کیا، اور ہم چاہ رہے ہیں کہ اب لوگوں کو گھر ملیں، ہمیں مڈل کلاس کو ملیں، لوور مڈل کلاس کو ملیں، جو باقی لوگ ہیں ان کو ملنے چاہیے. اور پوری دنیا کے بیچ میں جب تک آپ بینکس اس میں شمولیت نہیں کرتے تو یہ چیز نہیں بڑھاوا دیتی. پھر ہم نے یہ ظاہر ہے دیکھا کہ ہمارا فائنینشیل سیکٹر بھی کوئی اتنا خاص وہ نہیں ہے، وہ صرف اپنے بینکس جو ہیں ایک دوسرے کو پیسے دیتے رہتے ہیں اور حکومت کو پیسے دیتے رہتے ہیں. تو اس کی اصلاح کرنی ہے تاکہ یہ بینکنگ فٹ پرنٹ جو صرف 33% ہے اور صرف اس کا بھی 50% جو ہے وہ لینڈنگ ہوتی ہے GDP میں،
پرائیویٹ سیکٹر کو، تو یہ کافی نہیں ہے. ہمارے سے تو بنگلہ دیش اور انڈیا اور باقی بہت آگے ہیں، تو اس کی اصلاح کرنی ہے. پاور سیکٹر ایک بہت بڑا پرابلم ہے ہمارا، اتنا بھی وہ پیسے کھا جاتا ہے. کم از کم 800-900 کی کیپیسٹی پیمنٹس ہی کر لیتے ہیں، اربوں کی 800-900 ارب کی کیپیسٹی پیمنٹس ہیں. تو یہ ساری چیزوں کرنے کے لیے میں نے ایک جو ہماری ایک اکنامک ایڈوائزری کونسل ہے وہ ہے. ہر سال کتنے پیسے سر رکھیں گے اس کے لیے؟ کس کے کون سے پروگرام کے لیے جی؟ یہ جو ڈیولپمنٹ نہیں، اس کے لیے یہ جو غیر سودی قرضے ہیں ڈال دیا ہے، جو صرف PSDP کا ہے. اس میں سر ابھی اس کے لیے کتنا روپیہ سال میں ہم 1600 ارب روپیہ دیں گے. 1600 روپے سالانہ؟ یہ 3-3.5 سال میں 1600 ارب روپیہ ہوگا. نہیں جی نہیں، ٹوٹل آپ نے جو سالانہ پہلے سال میں 300 ارب ہے، پھر اس کے دوسرے سال میں اچھا یہ جو ہمارا پیسہ ضائع ہو رہا ہے 400-500 ارب روپے، آپ زیادہ فگر صحیح آپ کو پتہ ہوگا، جو سرکاری انٹرپرائز میں ضائع ہو رہا ہے، اسٹیل مل میں، ریلوے میں، PIA میں اور بہت سے ادارے ہیں، اس کو بچائے بغیر ہماری اکانومی ٹھیک ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی بھائی. اکانومی تو ٹھیک ہوگی، لیکن یہ ہمارا ایک بہت ہمارے اوپر ایک بہت بڑا وزن ہے، آپ کا بوجھ ہے. آپ کو دیکھیں یہ جو ہے 2013-14 میں یہ جو پروفٹ کرتے تھے سارے ملا کے 200 ارب روپے کا، اور اس کے بیچ میں یہ چند جو 10-15 کمپنیاں تھیں اس میں بھی بہت لاس کرتی تھی، لیکن باقی لوگ پروفٹ کرتے. یہ آگے 18 میں 274 ارب کا ٹوٹل لاس ہونا شروع ہو گیا، جس کے بیچ میں چند یہ 10-12 کمپنیاں جن کے آپ نے نام لیے ہیں، ڈسکوز ہیں، PIA ہے، اسٹیل مل ہے وغیرہ، یہ 500 ارب روپے کا لاس کرتی ہیں. وہ اب کم کر کے 143 ارب تک ہم لاس لے کے آئے ہیں 2 سالوں میں. لیکن اب یہ ہے کہ کیوں کریں لاس یار؟ یہ تو کمرشل آرگنائزیشن ہے، ان کو صحیح چلنا چاہیے، تو اس کو تو پروفٹ ہونا چاہیے. میں آپ کو اس کا ایک مثال دیتا ہوں. جب میں نے PIA کو اپنا حبیب بینک کو سنبھالا تھا 1997 میں، تو 10 ارب روپے کا لاس کرتے تھے. ہم نے اس کو ٹھیک کیا، سیدھے راستے پہ چلایا، آج وہ 35 ارب روپے کا پروفٹ کر رہا ہے. تو ہمیں اگر ان اداروں کو صحیح کر کے لوگوں کو دے دیں، پرائیویٹائز کر دیں، تو یہی جو ہمیں لاس ہو رہے ہیں یہ ہمیں پروفٹ بنے گا، اور یہی جو ہے وہ ہمارے لیے مفید ہوگا. یہ ڈسکوز کے حوالے سے سر 2 سوال ہیں کہ بجلی چوری کیوں نہیں روکی جا سکتی، اور دوسرا یہ ہے کہ گردشی قرضہ جتنا جمع ہو گیا ہے، اور اب تو گیس میں بھی گردشی قرضہ جمع ہو رہا ہے، اس کا کیا حل ہے؟ اس کے لیے کوئی منصوبہ بندی ہو رہی ہے؟ اس کا حل بڑا سمپل سا حل ہے. دیکھیں، ایک تو یہ ہے گردشی قرضہ آپ کا اس لیے بھی بڑھ رہا ہے کہ آپ نے جو بجلی کے کارخانے لگائے وہ زیادہ لگا دیے، اور اس وقت آپ کے اوپر وافر بجلی ہے، اور وہ آپ کی جیسے GDP گروتھ، جیسے گروتھ ہوگی اکانومی کی، معیشت کی، تو وہ آہستہ آہستہ وہ ہم لوگ اس کو یوز کریں گے، لیکن اس میں ٹائم لگے گا، 5-6 سال لگیں گے. اس دوران میں ہم نے کیا کرنا ہے؟ اس دوران میں ہم نے جو بھی ہمارا اس وقت جو پیمنٹس ہیں اس کو ہم نے سٹیگر کرنا ہے. ایک تو یہ ہے. دوسرا جو آپ نے بالکل صحیح بات کی کہ یہ کیوں ہمارے یہ لاسز کم نہیں ہوتے، اس لیے نہیں کم ہوتے کہ ان ایفیشنسی ہے، کرپشن ہے اور مس مینجمنٹ ہے. ان کو آپ اگر دے دیں، اگر پرائیویٹ سیکٹر کو دے دیں چلانے کے لیے، اور یا ان کو پرائیویٹائز کر دیں، تو یہی چیزیں جو ہے میں نے جس طرح کہا، حبیب بینک 10 بلین لاس کرتا تھا، اب 35 بلین پروفٹ کرتا ہے، کیونکہ پرائیویٹ سیکٹر جس نے پیسے لگائے ہوتے ہیں اپنے، وہ ان کو صحیح طریقے سے چلاتے ہیں. تو ایک تو یہ ہے کہ ہم نے اپنی ایکسیس کیپیسٹی کو پورا کرنا ہے. پرائیویٹائز کرنے کے لیے سوچ رہے ہیں. میں جب سے آیا ہوں، میں کیبنٹ کمیٹی آن پرائیویٹائزیشن کا چیئرمین بھی ہوں. جی بالکل ایڈورٹائز ہو جائے گا. ہم نے یہ کہا ہے کہ یہ پرائیویٹائز تو ہم اس وقت کریں گے جب یہ تھوڑے سے ٹھیک ہو جائیں. ہم ان کو ٹھیکوں پہ دے دیتے ہیں، پرائیویٹ سیکٹر کو کہتے ہیں آؤ ان کو چلاؤ اور تھوڑے پیسے تم بھی کماؤ اور ہمارا بھی پیسے سیو کرو. تو یہ اب ہونے والا ہے. یہ کیبنٹ نے بھی اس کی اپروول دے دی ہے.
سر ان 3 سالہ کامیابیوں کے بھی ہمیں کچھ بات کرنی چاہیے کہ تحریک انصاف کی آپ 3 سال کیا کی سمجھتے ہیں کامیابیاں کہ آپ کے یہ تو ہمارے ذہن میں سوالات ہے کہ آپ کی 3 سالہ کامیابیاں 3 سال میں کیا ہیں تحریک انصاف کی، اور چیلنجز کیا ہیں آپ کے خیال میں، کیا ہیں بڑے چیلنجز؟ جی 3 سال کی جو میرے خیال میں ان کی کامیابی ایک جو جس بہت بڑی کامیابی ہے کہ انہوں نے ایک اس وقت جو بالکل امننٹ جس کو آپ کہتے ہیں ڈیفالٹ تھا، $20 بلین کا جو آپ کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ تھا اور آپ کے پاس پیسے ہی نہیں تھے، وہ انہوں نے اس کو روکا اور اس کو جو آپ کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ تھا اس کو ٹھیک کیا اور اس کو سرپلس میں لے کے آ گئے، اور اس کے بعد کووڈ کو بھی ہینڈل کیا بڑے اچھے طریقے سے، پرائم منسٹر نے اس کو ہینڈل کیا، لیکن ساتھ ساتھ وہ انویسٹ کرتے رہے، وہ ایگریکلچر میں انہوں نے کچھ انویسٹ کیا اور آپ کی 4 فصلیں تو کم از کم ٹھیک ہو گئیں، اچھی ہو گئیں، آپ کی لارج اسکیل مینوفیکچرنگ ہے وہ چلنا شروع ہو جائے، ایکسپورٹس میں کچھ تھوڑی سی جنبش آئی، تو یہ 3 چیزیں جو ان کی اچھی ہیں اور اس کی وجہ سے 4% پچھلے سال جو ہے گروتھ ہوئی ہے، اور کوئی ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا۔ 2020 جولائی کے بیچ میں جو گروتھ کے ٹارگٹ تھے وہ کوئی 2%، 1.5 سے 2% کے تھے، 4% ہوئے ہیں، اور ابھی جو لیٹسٹ رزلٹس آ رہے ہیں ہارون بھائی یہ شاید 4% سے بھی زیادہ تھی گروتھ، یہ ان کا ایک بڑا اس کو آپ کو سکسیس کہہ سکتے ہیں۔ اب جو میں نے جس طرح جب جی تو ایکسپرٹس کہہ رہے ہیں، میں جو آپ کو کہہ رہا ہوں کہ اس کے بعد ہم نے آ کے کہا کہ اب دیکھیں ان 3-4% گروتھ، یہ تجارتی خسارہ مگر پھر سے بڑھنا شروع ہو گیا ہے، تو اس میں احتیاط کی ضرورت نہیں ہے درآمدات کے معاملے میں، امپورٹس کے معاملے میں بالکل ہے، لیکن احتیاط کی دیکھیں جیسے ہی آپ نے گرو کرنا ہے تو امپورٹس تو بڑھیں گی کیونکہ آپ کی انڈسٹری چلنا شروع ہو جائے گی، تو اس کے لیے را مٹیریل چاہیے ہوگا۔ ہم نے ان کو مراد دیے ہیں، یہ مشینری انہوں نے امپورٹ کی ہے، ہمیں اپنی یہ جو گندم وغیرہ وہ بھی ہمیں کرنی پڑی امپورٹ، لیکن یہ کوئی اتنا بڑا وہ ہے نہیں، کیونکہ اس وقت جو آپ دیکھیں 2-2.5% اور جی ڈی پی کا ہوگا، یہ 5-6 ارب 7 ارب ڈالر کا ہوگا۔ ہمارے پاس اس وقت جو مومنٹم ہے ایکسپورٹس کے اوپر، مومنٹم ہماری ریمیٹنسز کے اوپر ہے، تو یہ اس کو انشاءاللہ کوئی ایشو نہیں ہے۔ ہم اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا خبروں میں کہ میں ایکسپورٹ انڈسٹری کو بہت مراد دے رہا ہوں تاکہ ہمیں 2-3 سال میں ہماری یہ مشکل کبھی رہے ہی نہ۔ ترین صاحب یہ بڑا اہم دن ہے، آپ جانتے ہیں یوم آزادی کا دن ہے، اس کے پروگرام ہیں، اس پہ کئی موضوعات ہیں، افغانستان ہے۔ آپ سے تو ایک بہت طویل انٹرویو ہونا چاہیے اگر آپ وقت دیں گے تو بہت شکریہ آج آپ نے کہ وقت دیا، لیکن یہ اس پہ تو پاکستانی معیشت تو ایسا موضوع ہے کہ اس پہ ایک پوری گفتگو ہونی چاہیے، جب بھی آپ اجازت دیں گے تو آپ کے پاس ہم حاضر ہوں گے اور ایک طویل انٹرویو انشاءاللہ کریں گے۔ تھینک یو سو مچ، تھینک یو، بہت شکریہ۔ ہمارے ساتھ وفاقی وزیر خزانہ شوکت ترین صاحب موجود تھے۔ ہارون صاحب امیدیں بہت ہیں، تھینک یو ویری مچ ہارون بھائی، آپ کو بہت شکریہ، تھینک یو بہت ہے۔ ہارون صاحب مورال بھی ہائی ہے، 3 سال گزر گئے، 2 سال باقی ہیں، لیٹس سی کہ کتنا یہ عمل ہو سکتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی بریک کی طرف بڑھتے ہیں، جب بریک سے واپس آئیں گے تو افغانستان کی صورتحال آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ اسٹے ود اس۔ مجھے تھوڑا ویلکم بیک۔ افغانستان کی صورتحال پہ بات کریں گے، مگر شوکت ترین صاحب، ہارون صاحب جو باتیں کر رہے تھے، 2 سال میں آپ کو لگتا ہے یہ ممکن ہو پائے گا جتنے نہیں، وہ دیکھیے یہ تو نتائج پہ منحصر ہے نا۔ ہم ایک بات جانتے ہیں کہ شوکت ترین صاحب اس میں سنسیئر ہے اور آپٹیمسٹ ہیں اور پریکٹیکل بھی ہیں، چونکہ ان کا تجربہ بھی ہے، بنکاری کا تجربہ ہے، وزیر خزانہ کی حیثیت۔ میرا نہیں خیال وہ اس دفعہ اس لیے وزیر بنے ہیں، وزیر بننے کے لیے ایک بینک کے سربراہ کو وزارت کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی۔ انتھوزیاسٹک ہیں، پریکٹیکل ہیں اور یہ اپنی پوری کوشش کریں گے، لیکن سرکاری پالیسیوں پہ بھی انحصار ہوتا ہے۔ یہ تو ان کی بڑی اچیومنٹ ہے کہ 1600 ارب روپے غیر سودی قرضوں کے لیے انہوں نے حاصل کر لی۔ جیسا کہ انہوں نے بتایا اس میں رکاوٹیں تھیں، اس میں میں اندازہ کر سکتا ہوں کہ سب سے بڑی رکاوٹ تو بینکوں کے، اس لیے کہ وہ تو پیسے کمانے کے لیے بیٹھے ہیں، وہ آسان قرضے دینے کے لیے تو نہیں بیٹھے، پھر ان کو اختیار ہی جاتا رہا ان کے ہاتھ سے، انہوں نے تو پیسے دے دیے،
حالانکہ گورنمنٹ ضامن ہے ان کو ملیں گے، لیکن ظاہر ہے کم شرح سود پہ ملیں گے۔ دوسری یہ ہے کسی بھی معاشرے میں ترقی کا انحصار حکومت کی رٹ پر بھی ہوتا ہے۔ امن و امان کتنا ہے، سیاسی استحکام کتنا ہے، اس میں پوری قوم کا رول ہے۔ یعنی اپوزیشن کل جلسے کرنے کے لیے نکل کھڑی ہو، ویسے تو میرا نہیں خیال زیادہ ٹربل پیدا ہو۔ آپ جب تک کسی ملک کا ٹیکس کلیکشن کا، بلکہ یہ بعد میں آتا ہے، لا اینڈ آرڈر کا، یعنی پولیس اور عدلیہ کو ٹھیک نہیں کرتے اور ٹیکس کلیکشن کو بہتر نہیں بناتے، آدھے لوگ ٹیکس نہیں دے رہے، اور جو دے رہے ہیں اس میں بہت سے ایسے ہیں جو پورا ٹیکس نہیں دے رہے۔ کلیم تو ان کا یہی تھا ٹیکس نیٹ میں لے کے آئیں گے سب کو، تو لیکن یہ بجائے خود ایک مبارک بات ہے، بڑی برکت والی بات ہے کہ معاشرے کے حکومت کا کام یہی ہوتا ہے۔ حکومت کا کام ہے ملک کا دفاع کرنا، اور حکومت کا کام ہے غریب محتاج مفلس کا ہاتھ تھامنا۔ جب آپ اس کا ہاتھ تھامتے ہیں تو معاشروں میں زندگی پیدا ہوتی ہے، ترنگ پیدا ہوتی ہے، ولولہ پیدا ہوتا ہے، اور اسی سے قومیں جو ہیں وہ ترقی کی طرف جاتی ہیں۔ تعلیم اگین بہت ضروری ہے۔ ٹھیک ہے، چلیے امید ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ تمام چیزوں کے اوپر عمل درآمد ہوگا۔ افغانستان کے اوپر بات کرنی، مگر ہارون صاحب 14 اگست کے اوپر پڑوسی ملک، ایک تو افغانستان پڑوسی ہے، دوسرا بھارت بھی پڑوسی ہے، وہاں سے جس قسم کی سٹیٹمنٹ آ رہی ہیں نیدرلینڈ بندی، میرا خیال ہے کہ یہ بہت اچھا ہوا، انہوں نے کہا، نریندر مودی نے کہا کہ جو میں احتیاط کے طور پر میں نے لکھ لیا تاکہ یہ مجھے یاد ہے ویسے جو کچھ انہوں نے کہا غلطی کا احتمال نہ رہے، کہ یہ 14 اگست کو جو تقسیم ہے یہ خوفناک واقعات کا یادگار دن ہے، اور اس میں کروڑوں نے ہجرت کی۔ ویسے یہ مبالغہ میں کروڑوں نے نہیں کی تھی، لاکھوں نے کی تھی، 20-25 لاکھ نے، 30 لاکھ نے ہجرت کی تھی، اور کروڑوں انہوں نے کہا بے گھر ہوئے، اور نفرت اور تشدد کے باعث جو ہے وہ کروڑوں موت کے گھاٹ اتر گئے، کروڑوں نہیں لاکھوں کے حساب سے یا ہزاروں کے حساب سے آباد۔ اور یہ اپنے لوگوں کی جد و جہد اور قربانیوں کی یاد میں 14 اگست وہ کہہ رہے ہیں 15 اگست بھارت کا یوم آزادی، 15 اگست کو کوئی واقعہ نہیں ہوا تھا، جو کچھ ہوا وہ 14 اگست کو ہوا، اور جو کچھ ہوا اس کے ذمہ دار دراصل وہ پاکستان کو قرار دے رہے ہیں۔ یہ دن سماجی تقسیم اور ناانصافی کو دور کرنے کے لیے اتفاق، سیاسی ہمواری اور انسانوں کو مضبوط بنانے کی ضرورت کا دن ہے۔ میرا خیال ہے کہ اس پہ جو ریئیکشن ہماری وزارت خارجہ نے دیا ہے وہ موضوع ترین ہے، اس سے بہتر تبصرہ نہیں ہو سکتا، اور ایسا لگتا ہے کہ وہ نہایت ہی سوچ بچار کے ساتھ اور دانائی کے ساتھ اس کا جواب لکھا گیا ہے، جس میں شائستگی بھی ہے مگر پورا جواب ہے۔ وہ جواب یہ ہے کہ حالانکہ اس موقع پہ مبارکباد دی جاتی ہے، آپ کو پتہ ہے نا، ایک روایت تو یہی ہے کہ ویسے آپ نے مودی کی سٹیٹمنٹ کو ہارون صاحب اچھا میں عرض کرتا ہوں، آج کی دنیا میں یہ جواب ہے وزارت خارجہ کا، یعنی اس کا اردو میں ترجمہ میں نے کیا ہے، آج کی دنیا میں کوئی جدید ریاست اتنے تضادات نہیں رکھتی جتنے بھارت میں ہیں، جو دنیا کی بظاہر سب سے بڑی جمہوریت ہے۔ یہ شرمناک ہے کہ ہندوتوا نظریے پر عمل کرنے والے نفرت و تشدد کے پیروکار 1947 میں آزادی کے وقت ہونے والے المناک واقعات کا ذکر اس منافقانہ اور یک طرفہ طور پر کریں۔ اگر RSS اور BJP کا وتیرہ یہ ہے کہ وہ تاریخ کو مسخ کرتے ہیں، فرقہ وارانہ جذبات کو ہوا دیتے ہیں، وہ اپنے الیکشن مفادات کے لیے زخموں پر مرہم رکھنے کی بجائے مزید افتراق پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بات یہ ہے، عجیب ملک ہے، یعنی ایک طرف وہ ہندوتوا کا پرچار کر رہے ہیں، انتہا پسندی کو جنم دے رہے ہیں، اور یہ بات ان کے فہم میں نہیں ہے کہ جہاں نفرت پیدا کی جاتی ہے، جیسے نفرت کا بیج بونے کے بعد جرمنی میں ہوا تھا ہٹلر کے دور میں، اس کا لازمی نتیجہ نسل کشی ہوتا ہے، اس کا لازمی نتیجہ آخر کار خانہ جنگی ہوتا ہے، اور تباہی آتی ہے، اور ساری معاشی ترقی دھری کی دھری رہ جاتی ہے۔ عجیب ملک ہے جہاں اس شبہ پر کہ گائے کا گوشت اس گھر میں پایا جاتا ہے، اس میں لوگوں کو پتھر مار مار کے، لاٹھیاں مار مار کے ہلاک کر دیا جاتا ہے، خواہ وہ قسمیں کھا رہا اور وہ کہہ رہا ہو کہ یہ دیکھ لیں، آپ چیک کر لیں، یہ گائے کا گوشت ہے ہی نہیں، یہ تو مرغی کا ہے، یہ تو بکرے کا ہے، اس کے باوجود یہ کیا جاتا ہے۔ اور بھارت گائے کا گوشت برآمد کرنے والا سب سے بڑا ملک،
اور جو نفرت انہوں نے پھیلائی. پھر وہ یعنی جو انگریزی میں کہا جاتا ہے نا کہ شیطان بائبل پڑھ رہا ہے, یعنی ذات پات کا نظام تو آپ کے ذمہ ہے, آپ کے معاشرے میں ہے. یعنی ایک آدمی اچھوت ہے, اچھوت کا مطلب ہے وہ کسی کو چھو نہیں سکتا, اسے چھو نہیں سکتا, وہ آپ کی عبادت گاہ میں نہیں آ سکتا, وہ آپ کے محلے میں نہیں رہ سکتا, اس کے ساتھ شادی بیاہ نہیں ہو سکتا, وہ آپ کے مجلس میں آپ کے ساتھ بیٹھ نہیں سکتا. یہ دنیا کیوں خاموش ہے اس پہ؟ اس لیے کہ بھارت ایک بڑی تجارتی منڈی ہے, اس لیے کہ انڈیا اور اسرائیل نے بیانڈ ڈاؤٹ بلینز آف ڈالر خرچ کر کے, اس میں مغربی ممالک بھی بعض کے انتہا پسند عناصر بھی شامل ہیں, اسلامو فوبیا پیدا کیا ہے, مسلمانوں کو پیش کیا ہے انتہا پسند, اس میں مسلمانوں کی غلطیاں شامل ہیں, یہ نہیں میں کہہ رہا, ہماری بھی غلطیاں شامل ہیں, لیکن کیا ہم وہ معاشرہ نہیں ہیں جس میں عیسائی اور یہودی جو ہیں وہ امن کے ساتھ رہتے تھے؟ سب سے زیادہ استنبول میں رہتے تھے یہودی, اور انگریزی کے پہلے ناول کی ہیروئن یہ کہتی ہے کہ ہمیں مراکش یا الجزائر چلے جانا چاہیے, یہاں انگلینڈ میں تو جو کچھ ہم کماتے ہیں وہ لوگ چھین لیتے ہیں. قتل و غارت تو یہودیوں کا مغرب میں ہوا ہے, مسلمانوں کے ساتھ اگر ان کا نقصان ہوا وہ بھی ابتدائی دور میں, تو وہ جنگوں میں ہوا ہے. جنگوں میں تو انسان مرتے ہیں, جنگوں میں دونوں طرف کے لوگ مرتے ہیں, کسی ایک طرف کے نہیں, دونوں طرف. ٹھیک ہے, وہ جب ہمارے اندر بھی انٹالرنس پیدا ہوئی ہے, اور ہمیں اپنی بھی فکر کرنی چاہیے, ہمارے اندر انٹالرنس کم ہونی چاہیے, ٹالرنس بڑھنی چاہیے ہمارے اندر, اور یہی ہے اسلام, خیر خواہی ہے, اور یہ نفرت نہیں سکھاتا. دنیا کا سب سے زیادہ روادار مذہب یہی ہے. لیکن یہ تو سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد یہودیوں کے ساتھ بہتر سلوک ہوا ہے, وہ اتنے بڑے المیے کے بعد. تو مودی صاحب جو درس دے رہے ہیں اس کے نتائج انڈیا بھگت لے گا, اور مجھے اس میں تاریخ کے ایک ادنی طالب علم کی حیثیت سے میں کسی چیز کا دعویٰ نہیں کر رہا ہوں, مگر میں نے جتنی تاریخ پڑھی ہے میں وثوق سے کہتا ہوں وہ انڈیا کو شکست و ریخت کے راستے پر ڈال رہے ہیں. عجیب بات نہیں ہے کہ بنگلہ دیش ان کے نزدیک اس کی آزادی مسلمہ ہے, جو پاکستان کا حصہ تھا, اور پاکستان کی آزادی جس کے لیے 76.5% ووٹ دیے گئے, وہ جو لوگوں نے اپنی رائے سے بنایا ہے, اور جو کچھ وہ کشمیر میں کر رہے ہیں, کبھی دنیا کی تاریخ میں ایسا بھی ہوا تھا, آج تک نہیں ہوا کہ 50 لاکھ آدمیوں پہ 10 لاکھ فوج مقرر کی گئی, ہر خاندان پہ ایک فوجی مقرر. ٹھیک ہے, چلیے بریک کی طرف چلتے ہیں, ایک بریک لے لیتے ہیں, بریک سے واپس آئیں گے, افغانستان کی صورتحال اور یوم آزادی کے اوپر بات کریں گے, ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے پروگرام میں ہم آپ کو خوش آمدید کہیں گے. ہارون صاحب, طالبان کی پیش قدمی اس لیے بھی تیز تھی اور ان کی خواہش تھی کہ اشرف غنی اپنا عہدہ چھوڑے, خبریں کیا ہیں, مستعفی ہو رہے ہیں وہ؟ دیکھیے, اشرف غنی مستعفی ہونا چاہتے ہیں, کسی وقت بھی یہ خبر آ سکتی ہے. اچھا, لیکن ہارون نجفی زادہ جو ایک پرومیننٹ جرنلسٹ ہیں وہ کہتے ہیں کہ ان کے ساتھیوں نے انہیں روک رکھا ہے, مگر جو بیان اس میں پہلے تو سارا دن یہ افواہ رہی کہ وہ اپنا مستعفی ہونے کے لیے ٹیلی ویژن پہ آئیں گے اور اعلان کر دیں گے, اور کوئی اپنا پھر انہوں نے ایک ویڈیو پروگرام نشر کیا اور اس میں یہ کہا کہ امن قائم کرنے کے لیے مجھ پر ایک تاریخی ذمہ داری. مفہوم اس کا بھی یہی ہے کہ قیام امن, اس میں اشارہ یہی پوشیدہ ہے کہ قیام امن کے لیے مجھے جانا پڑے گا, یعنی وہ اندر سے ذہنی طور پر آمادہ ہو چکے ہیں. نیو یارک ٹائمز نے لکھا ہے کہ وہ ان کے گارڈز انہیں قتل کر سکتے ہیں, جو درجنوں کی تعداد میں نہیں ہیں. اشرف غنی کے گارڈ؟ جی, گارڈ درجنوں کی تعداد میں نہیں ہے, گارڈ سینکڑوں کی تعداد میں بھی نہیں ہے, گارڈ ہزاروں کی تعداد میں ہے. یعنی وہ محل اس کے چاروں طرف اور ان کے راستوں پر, ان کے دفتر کے ارد گرد جو تعداد بنتی ہے وہ ہزاروں میں بنتی ہے. وہ ان میں سے کوئی ایسا کیوں کرے گا؟ وہ ان دیہات سے تعلق, وہ سکھوں نے جو اندرا گاندھی کے گارڈ تھے ان میں سے ایک نے انہیں مار ڈالا تھا نا جب گولڈن ٹیمپل پہ حملہ ہوا تھا. جب آپ ایک اپنے حکمران کے بارے میں, پاکستان میں بھی ایک واقعہ ہوا افسوسناک سلمان تاثیر والا,
جب آپ حکمرانوں سے نفرت کرنے لگتے ہیں تو اس کا جو اظہار ہوگا کہیں بھی ہوگا وہ تو ہیرو بن جائے گا نا. یعنی اگر اس میں کوئی خطرہ ہے تو یہ ہے کہ یہ ممکن ہے وہ گارڈ اگر ایسا کرے, مطلب میں نہیں چاہتا ہوں ایسا کرے, اس لیے کہ فساد کی کسی بھی شکل کی حمایت نہیں کی جا سکتی, کرنی نہیں چاہیے, اس لیے کہ وہ اپنا دل ٹھنڈا کرنے کے لیے آپ ایک ایسی بات کریں جس سے اور فساد پھیلے. وہ انصاف کے تقاضے تو عدالتیں پوری کرتی ہیں نا جی, وہ انڈیویجول کی رائے پہ تھوڑی ہوتا ہے, یہ ہجوم کا فیصلہ تھوڑی ہوتا ہے. وہ ان دیہات سے تعلق رکھتے ہیں جس پہ طالبان کا قبضہ ہے, اور کون جانتا ہے کہ کسی کے دل میں کیا ہے. ٹھیک ہے, اندرا گاندھی کا جو گارڈ تھا کون جانتا تھا کہ اس کے دل میں کیا ہے. گولڈن ٹیمپل ان کے لیے تو ان کے ایک مقدس مقام تھا. بش پہ بڑی لان تان ہو رہی ہے, میں اس تفصیل میں نہیں جا رہا ہوں. افغانستان میں کیا ہو رہا ہے کہ 45 آدمیوں نے کنڑ کی سرحد پہ پاکستان کے اپنے حوالے کر دیا. زابل اور ایک دوسرے صوبے کے گورنر نے اپنے آپ کو سرنڈر کر دیا. ہرات میں 3000 فوجیوں نے سرنڈر کر دیا. کندھار میں شریعت ریڈیو نے کام شروع کر دیا. کابل کے 2 دروازوں پہ طالبان بیٹھے ہیں جن پہ بمباری کی گئی ہے. اور ہرات میں جنگ ہو رہی ہے, لیکن جنگ کون کر رہا ہے؟ دوستوں کے ساتھ عطا محمد نور, جو مسالت کے مذاکرات بھی کر رہا تھا, جو مسالت کے مذاکرات بھی کر رہا ہو, اور 4-5 مزید صوبوں پہ قبضہ ہو گیا ہے. جب وہ کابل کے دروازے پہ کھڑے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ تو صاف نظر آتا ہے نا چیزیں کس طرف جا رہی ہیں. بش پہ بڑی نکتہ چینی ہو رہی ہے جو بائیڈن پہ, کہ اس نے غلط فیصلہ کیا. مگر اس میں جو زیادہ سیریس لوگ ہیں وہ کہہ رہے ہیں غلطی تو جارج بش نے حملہ کر کے کی تھی. بائیڈن نے تو کچھ بہتری کرنے کی کوشش کی. بائیڈن نے تو یہی کیا نا کہ جو ایگریمنٹ کر لیا تھا ڈونلڈ ٹرمپ نے, اس کو امپلیمنٹ کر دیا. اس کو بھی تھوڑا سا ڈیلے کر کے کیا, تو فتح کا تو کوئی چانس نہیں ہے. مگر میڈیا پاکستان پہ بہت تبرہ کر رہا ہے, امریکی میڈیا بہت گالی دے رہا ہے, اس لیے کہ ہمیشہ ناکام ہونے والوں کو کوئی بہانہ چاہیے ہوتا ہے, کوئی قربانی کا بکرا چاہیے ہوتا ہے. کسی انسانی فطرت ہے کہ ذمہ داری کسی دوسرے پر ڈالیں. بھائی وہ آپ اپنی 1.5 لاکھ فوج, دنیا کی بہترین ٹیکنالوجی, اعلیٰ ترین ہتھیاروں کے ساتھ کچھ نہ کر سکے. آپ نے لوگوں کو خریدا, آپ نے کوئی $100 بلین جو ہیں وہ ترقی کے نام پر دیے, جس میں سے آدھے سے زیادہ خردبرد کر لیے گئے. میرا خیال ہے کہ 2/3 خردبرد کر لیے گئے. آپ نے ملک کے غداروں کو پالا, کبھی غدار بھی. یہ بالکل کابل کی وہ اس صورتحال کی طرف بڑھ رہا ہے جیسے ہم نے تو وہ زمانہ دیکھا ہے ویتنام کی جنگ, اور ایک دن سائیگان میں یہ صورتحال تھی کہ امریکی بھاگ رہے تھے, اور بھاگ کر لوگ ہیلی کاپٹر پہ لٹک کے جا رہے تھے, اور بعد گر پڑے, جا ہی نہیں سکے. تو اشرف غنی کا جانا تو مقدر ہو گیا. اب یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان نے جو ہے, پاکستان سے لوگ داخل ہوئے ہیں. پہلی بات 90% جگہ پہ تو زیادہ خاردار تار لگی ہوئی ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ فرض اچھا سب سے دلچسپ جو بیان ہے انتونیو گوترس کا ہے کہ طاقت کے ذریعے قائم ہونے والی حکومت تسلیم نہیں کی جائے گی. امریکیوں نے افغانستان پہ پھول برسا کر قبضہ کیا تھا, وہ طاقت سے قائم کی جانے والی حکومت ٹھیک تھی ہاں جی. اور سیریا میں جہاں تیل کے چشموں پہ انہوں نے قبضہ کر رکھا ہے اور اس کا تیل بیچ رہے ہیں, وہاں پر کیا کیا ہے؟ چور اور ٹھگ وہ نہیں کرتے. اور امریکیوں نے جہاں کہیں دنیا میں یہ کہا جاتا ہے کہ کوئی 172 مقامات میں مداخلت کی, سوڈان ہے, لیبیا ہے, عراق ہے, یعنی چھوٹی موٹی ملا کر افریقہ میں بعض ملک. اب بات آئی ہے افغانستان کی اور طالبان کی. جو عالمی طاقتیں ہیں وہ دیکھیں نا, اس نے کس تکبر سے کہا تھا. ایک اصول یاد رکھیے, گھمنڈ جب پیدا ہو جاتا ہے, تکبر جب پیدا ہو جاتا ہے, تجزیہ کرنے کی صلاحیت آدمی کھو دیتا ہے, ادارے بھی کھو دیتے ہیں. جیسے ہٹلر کے جرمنی میں لوگوں کی اکثریت ہٹلر کے ساتھ تھی. کراچی میں جب را کا ایجنٹ جو ہے وہ متحرک تھا اور اس پوزیشن میں تھا, تو پورے ملک کے میڈیا کو یرغمال بنا لیتا تھا, اس پہ لوگ کھڑے ہو جاتے تھے. ٹھیک ہے, ایک دن انہوں نے دریافت کیا کہ یہ تو خود ہماری تباہی کا باعث ہے. پڑھے لکھے لوگ, ملک کے سب سے زیادہ پڑھے لکھے لوگ, باشعور لوگ, وہ سیاسی طور پر اتنے باشعور لوگ جن کا سب سے زیادہ حصہ ملک بنانے میں تھا, اور شروع کے برسوں میں سب سے زیادہ حصہ ملک چلانے میں تھا. ٹھیک ہے, نہایت باشعور لوگ. یہ گھمنڈ جب پیدا ہو جاتا ہے, اسی طرح عالمی طاقتیں تباہ ہوتی ہیں کہ وہ اپنا دائرہ اس سے زیادہ پھیلا لیتی ہیں جتنی ان کی استعداد ہوتی ہے. صحیح. پھر ایک تاریخی اصول یہ ہے
کہ اکثریت پہ تادیر حکومت نہیں کرتی. جیسے اقبال نے کہا نا کہ حکومت کا تو کیا رونا کہ وہ ایک کارزی شے تھی، وہ اشارہ اسی طرف ہے. حکومت کا تو کیا رونا کہ وہ ایک کارزی شے تھی. نہیں دنیا کی آئین مسلم سے کوئی چارہ، مگر وہ علم کے موتی کتابیں اپنے آبا کی، جو دیکھیں ان کو یورپ میں تو دل ہوتا ہے سپارہ. افسوس افغانستان میں کشت خون ہوتا نظر آ رہا ہے. طے یہ انہیں کچھ پاک لیڈر افغانستان کے احمد شاہ مسعود کا بھائی اور ایک اور صاحب صدر ابراہیم شاید. نہیں صدر ابراہیم تو کنٹرول صدر ان کا نام ہے. صدر ابراہیم جو ہے نا ہلمند میں مرکز قائم کر لیا ہے طالبان نے، اور وہ کنٹرول کر رہے ہیں آپریشنز طالبان کے. اور یہ ثابت ہو گیا کہ آج طالبان کی جنگ حکمت عملی امریکہ سے بہتر تھی. حالانکہ امریکہ کی صرف نہیں تھی، نیٹو کی تھی. یعنی دنیا بھر کے جنرلز نے مل کے جو حکمت عملی بنائی اس سے طالبان نے بہتر حکمت عملی بنائی، جنہیں کوئی سپورٹ بھی حاصل نہیں تھی. کوئی کھلم کھلا نہ انہیں پیسے دے سکتا تھا نہ اسلحہ دے سکتا تھا. یعنی یہ دنیا کی کمزور ترین طاقت نے طاقتور ترین جو تھا، ایک ملک نہیں تھا، اس کے ساتھ بہت سے ملک تھے. اب اسے دھمکی دے رہے ہیں امداد بند کر دیں گے. آخری 2 منٹ اور یہ کر دیں گے. ٹھیک ہے، آخری 2 منٹ میں چاہ رہی ہوں کہ یوم آزادی کے اوپر بھی ہماری ہارون صاحب بات ہو. بحیثیت قوم ہم کتنے باشعور ہیں؟ بحیثیت قوم 1947 میں ہم کچھ بھی نہیں تھے. اقبال نے پلو سے اپنے آنسو پوچھے 1938 کا واقعہ اور کہا افسوس کہ کوئی 1 کروڑ روپے چندہ دیا جو آج کے 300-400 روپے کے برابر ہوگا اور کوئی نتیجہ نکلا. مگر ہم اٹھ کھڑے ہوئے اور ہم نے ایک ملک بنا دیا. وہ کر دکھایا جس حالات کے، یعنی کانگریس سے 100 گنا انگریزوں کی حکومت تھی، کانگریس مسلم لیگ سے 100 گنا زیادہ طاقتور سمجھی جاتی تھی. مگر آج ایک قوم کے جو تقاضے ہیں وہ ہم پورے نہیں کر رہے. نہ ہم اخلاقی اور علمی تقاضے، روحانی تقاضے پورے کر رہے ہیں، نہ ہم عصر حاضر کے تقاضوں کا ادراک کر رہے ہیں. پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے؟ معیشت اگر اس کی مضبوط ہو تو کشمیر میں بھارتی آپ کے ساتھ بات کریں اور آپ کے بات ماننے پہ مجبور ہوں. اور معیشت کیسے مضبوط ہوتی ہے؟ جب سول ادارے مضبوط ہوتے ہیں، جب لوگ ٹیکس دیتے ہیں. قوم کے اندر یہ شعور پیدا کرنے کی ضرورت ہے کہ لیڈروں پر نہ چھوڑ دیا جائے چیزوں کو. اسی لیڈروں سے دیکھیے اس ملک میں خیر کی تو بہت لوگوں کے موجود ہے. یہ دنیا کا وہ ملک ہے جہاں 1 کروڑ سے زیادہ لوگ، غالباً 2-3 کروڑ آدمی دوسروں کی نہایت محبت سے دی جانے والی مدد سے پلتے ہیں. یہ دنیا کا واحد ملک ہے. بڑے بڑے ہاسپٹل، یہ بھی ہاسپٹل ہے، یہ ملک کے جتنے بڑے ہاسپٹل ہیں وہاں خوراک عام لوگ مفت مہیا، کاروباری لوگ مہیا کرتے ہیں، مہیا کی جاتی ہے. اچھا، خیرات نہایت خوش دلی سے دیتے ہیں. اور رمضان المبارک میں یہ سلسلہ اتنا وسیع ہو جاتا ہے کہ اندازے کے مطابق 2-3 کروڑ آدمی کو افطاری کرائی جاتی ہے. لیڈروں سے پوچھیں، لیڈروں پر نہ چھوڑ دیں، انہیں دیوتا نہ سمجھیں. پی ٹی آئی والے عمران خان سے پوچھیں کہ آپ نے عثمان بزدار کو کس طرح وزیر اعلیٰ بنا رکھا ہے. زرداری صاحب سے پوچھیں آپ کن لوگوں کو ٹکٹ دیتے ہیں، یہ لوٹ مار کیوں ہو رہی ہے، یہ لاڑکانہ گٹر کیوں بن رہا ہے، یہ کوڑا کیوں نہیں اٹھایا جا رہا. اسی طرح نون لیگ کے جو لوگ ہیں وہ اپنی لیڈرشپ کا احتساب کریں. آپ انڈیا کے خلاف بات کیوں نہیں کرتے؟ کشمیریوں کے گلے کاٹے جا رہے ہیں، آپ کو اس کا دکھ کیوں نہیں پہنچتا؟ بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ. اور ان سب میں دیکھنے والوں کو شکریہ. اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.